बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑप्शन होगा ऑल का, उसे आपने सेलेक्ट कर लेना है और तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। और व्यूअर्स, अब आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ईद के बाद किस किस्म की प्लानिंग कर रही है? दो ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है। ये दो ऑप्शंस क्या हैं और क्या ग्रैंड अलायंस के प्लेटफॉर्म पर अली अमीन गंडापुर और फजल रहमान हम इकट्ठे देखेंगे? ईद के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस ऑप्शन पर गौर कर रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एहतजाज की खबरें इस वक्त आ रही हैं, इस एहतजाज को काउंटर करने के लिए हुकूमत की क्या तैयारी है? व्यूअर्स, इसकी तफसील आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर कुछ शख्सियात पर पाबंदी की बात हो रही है। पाकिस्तान का मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया जिसको रिपोर्ट कर रहा है, अमेरिका में इस पाबंदी को लेकर क्या खबरें हैं और किन शख्सियात पर इस वक्त नजर रखी जा रही है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है, ये भी आपको बताएंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर व्यूअर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात अब हमें एक नए लेवल पर नजर आ रहे हैं। मफामती और मज़ामती ग्रुप्स, ये इसकी हकीकत क्या है और फिर सोशल मीडिया टीम किसके साथ खड़ी है, ये भी आपको बताएंगे आज के इस प्रोग्राम में। और शेख वकास अकरम साहब के हवाले से जी कुछ कंट्रोवर्सीज हैं इस वक्त सोशल मीडिया पर, इन कंट्रोवर्सीज की क्या हकीकत है, इससे भी पर्दा उठाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन व्यूअर्स, मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि ये सवाल जुनैद अकबर साहब से हुआ कि तहरीक इंसाफ ईद के बाद किस किस्म का एहतजाज करेगी। आपने कुछ हफ्तों से ये बात सुनी होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से और हुकूमत इसका दिफा करती हुई नजर आती है। और लोगों ने यहां तक कहा कि अगर ये दोबारा आए तो हम फिर गोली चलाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जुनैद अकबर साहब से ये सवाल हुआ कि अब ईद करीब है जी, अब आपकी तैयारी क्या है और क्या आप ईद के बाद ग्रैंड अलायंस बनाने की तरफ कोई हिकमत अमली आपकी फाइनल हुई या नहीं हुई? हम पिछले कुछ हफ्तों से ये बात सुन रहे थे कि असद कैसर साहब ने फजल रहमान को मनाने की कोशिश की, उनके सामने ऑप्शंस रखे गए, इवन कि उनकी पार्टी के अंदर भी लोगों ने फजल रहमान साहब को ये मशवरा दिया कि हमें शहबाज हुकूमत को गिराने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चलना चाहिए, अपोजिशन जमातों का एक अलायंस बनाए और ये वक्त आज अगर हमारे हाथ से निकल गया तो फिर ये वापस नहीं आएगा, लिहाजा पाकिस्तान की अपोजिशन जमातों के साथ खड़ा हुआ जाए। अब पार्टी के अंदर फजल रहमान को यह मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ हमें ग्रैंड अलायंस के हवाले से अभी तक किसी किस्म का ग्रीन सिग्नल नहीं मिला फजल रहमान साहब की तरफ से, ना ही उन्होंने हामी भरी है। हाँ, ये बात जरूर हुई कि एक चेयरमैन होगा, एक सदर बन जाएगा, जो बात भी होगी उसे हम लिख कर करेंगे, लेकिन अभी तक हतमी फैसला नहीं किया गया। और वैसे दूसरी तरफ जब जुनैद अकबर साहब से ये सवाल हुआ कि ये ग्रैंड अलायंस बन भी रहा है कि नहीं बन रहा और क्या आप ईद के बाद एहतजाज करेंगे या नहीं करेंगे, तो उसका जवाब उन्होंने दिया कि अब हमारे पास एहतजाज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। पाकिस्तान का तमाम अदालती निज़ाम कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। पाकिस्तान में अदालती निज़ाम से ना ही इमरान खान के केसेस का फैसला होगा और ना ही इमरान खान के हक में कोई फैसला दिया जाएगा। लिहाजा अब हम सड़कों पर होंगे और एहतजाज करेंगे और ईद के बाद ये एहतजाज होगा, ग्रैंड अलायंस के प्लेटफॉर्म से ये एहतजाज होगा। एक सवाल जो उनसे इस पूरे ग्रैंड अलायंस के हवाले से किया गया कि क्या पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातें आपके साथ ऑन बोर्ड हैं, तो व्यूअर्स, ये जवाब जो जुनैद अकबर ने दिया, मैं आपको पिछले कई हफ्तों से बता रहा हूं कि तहरीक इंसाफ को किसी सियासी जमात की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की अवाम ने 8 फरवरी को आपको मैंडेट दिया, आपके पास स्ट्रीट पावर भी है। अगर कोई चीज बड़ी रुकावट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कामयाबी के दरमियान, तो वो आपके अंदरूनी इख्तलाफात हैं, इसको आप ओवरकम कर लें, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला किसी सियासी जमात से पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान की इवन के एस्टेब्लिशमेंट से भी नहीं है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किसी के साथ मुकाबला है तो वो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अब ये जो बात जुनैद अकबर साहब ये कर रहे हैं ना कि हमें तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करना है और ये हमारी ख्वाहिश है, हमारी ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ये समझता है ना कि हम उनके बगैर नहीं चल सकते, तो सरकार ये आपकी खाम ख्याली है। हम तमाम सियासी जमातों को ग्रैंड अलायंस में आने की दावत देते हैं ताकि शहबाज हुकूमत को घर भेजा जा सके। अब इसमें ना दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, माजी के वाक़यात और इख्तलाफात को आप कैसे ख़त्म करेंगे। अब जुनैद अकबर साहब ने एक पूरा रोड मैप बता दिया है कि अक्टूबर नवंबर में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी तो आपसे यकीनन कुछ गलतियां हुई और अली अमीन गंडापुर को इन तमाम गलतियों का जिम्मेदार जो है वो ठहराया जाता है। अब ऑप्शंस क्या हैं? इस्लामाबाद की तरफ जितने भी रास्ते आते हैं आप उनको बंद कर दें, डिस्ट्रिक्ट सतह पर रास्तों को बंद कर दिया जाए। और जुनैद अकबर साहब ये भी कहते हैं कि हमारे पास ऑप्शन ये भी है कि अडयाला जेल के सामने कैंप लगाएं
اور یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ اس چیز کے اوپر غور کیا جا رہا ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر عید کے تینوں دن دھرنا دیا جائے تاکہ عمران خان سے اظہار یکجہتی ہو اور حکومت کے اوپر ایک پریشر بلڈ اپ کیا جا سکے۔ خیبر پختونخوا سے جو مختلف شرائع آ رہی ہیں ان کو بند کر دیں، اسلام آباد جانے اور وہاں پرامن احتجاج کا آپشن بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ نئی حکمت عملی پچھلی والی حکمت عملی سے بہتر ہو۔ ہم صبر کر رہے ہیں اور ہماری پارٹی صبر کر رہی ہے اور اس کا پھل ہمیں عوام کی مقبولیت کی شکل میں مل رہا ہے۔ ادارے کے اندر ایک فرد واحد سے مسئلہ تو ہو سکتا ہے لیکن ادارے کے ساتھ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ لوگ اب سیاستدان سے زیادہ اسٹیبلشمنٹ سے ناراض ہیں۔ سیاستدان سے جو ناراضگی تھی وہ کم ہو کر اب اسٹیبلشمنٹ کی طرف ڈائیورٹ ہو گئی ہے۔ پاکستان میں آج جو وکلا ہے نا عدالتوں کے اندر، جب بھی کوئی کسی کو لاپتہ کرنے کا کیس لگتا ہے تو وہاں پر یہی دلیل دی جاتی ہے کہ سرکار دیکھیں یہ فوج کے خلاف بولتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیے بنائے جاتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف وی لاگز کیے جاتے ہیں اور یہ کروڑوں روپیہ کماتے ہیں اور لوگ یہی سننا چاہتے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے کبھی بھی اس لیول پر تنقید ہوتے ہوئے ویورز نہیں دیکھا جتنی تنقید آج پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر ہو رہی ہے۔ سیاستدانوں پر آپ تنقید کریں، سارا دن آپ شہباز شریف پر تنقید کریں، لوگوں کو ان کی اصلیت کا معلوم ہے اور وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اصل میں تنقید ان پر کی جائے جنہوں نے اس حکومت کو اقتدار دیا۔ اور خان صاحب ہمیشہ یہ کہتے رہے نا کہ میں اس حکومت سے کیا بات کروں، اصل میں تو بات ان سے ہوگی جو اس وقت اس اردلی حکومت کو لانے والے ہیں، اور یہی وہ معاملہ ہے جس کی طرح جنید اکبر صاحب نے بھی اشارہ کیا۔ اب اس میں جو سب سے اہم سوال ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ کیا گرینڈ الائنس کو جوائن کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور جنید اکبر صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ فضل الرحمان صاحب ہمارے اس الائنس میں ہمارے ساتھ ہوں گے، اور اگر وہ نہیں آئے تو کوئی بات نہیں، یہ پاکستان کی ضرورت ہے، پاکستان کی عوام کی ڈیمانڈ ہے کہ لوگ اکٹھے ہو کر سیاستدان اپنے اصل رول کو پہچانے، جو اس کی ذمہ داریاں ہیں، پاکستان کی عوام کے ساتھ جو اس کی کمٹمنٹ ہے، اپنے گھروں کو چھوڑ کر اپنے خاندانوں کی جو سیاست کو بچانے کا جو اس وقت پورا ایک اس وقت ڈرامہ ہم دیکھ رہے ہیں، اس ڈرامے کو بند کیا جائے اور پاکستان کی عوام کے بارے میں سوچا جائے، اور یہی جمہوریت کا حسن ہے۔ تو اگر فضل الرحمان صاحب آئے تو یہ پاکستان کے لیے اچھا ہوگا۔ فضل الرحمان صاحب اگر اس الائنس کو جوائن کرتے ہیں اور شہباز حکومت کو گھر بھیج دیتے ہیں تو یہ جمہوریت کے لیے بہتر ہوگا۔ اب جہاں تک علی امین گنڈا پور کا تعلق ہے، یہ پیغام ان کو دے دیا گیا ہے کہ اگر اس الائنس میں فضل الرحمان صاحب آتے ہیں تو آپ نے ڈی آئی خان والی سیاست نہیں کرنی بلکہ خاموش رہنا ہے ملک کی خاطر۔ اور دوسری طرف ویورز جو سب سے اس وقت امپورٹنٹ چیز پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ ہے ورکر کی مایوسی۔ ورکر آپ کو مایوس نظر آئے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کی سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ نے ورکر کو انتہائی مایوس کیا، اور جو کمٹمنٹ تھی عمران خان کی اپنی جماعت کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، ہمیں ویسی کمٹمنٹ پاکستان تحریک انصاف کی دیگر قیادت سے نظر نہیں۔ آج میں نے سلمان اکرم راجہ پر کافی زیادہ تنقید کی اور لوگوں نے اس سے اتفاق بھی کیا، لیکن ایک دوست آئے، انہوں نے کہا جی کہ یہ سلمان اکرم راجہ صاحب ایک اچھے انسان ہیں اور وہ پیسے کے لیے سب کچھ نہیں کر رہے بلکہ وہ اپنے سورسز سے بہت سارا پیسہ بنا لیتے ہیں۔ بھائی ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ لوگ پیسہ بنا رہے ہیں، اور یہ کبھی بھی مقصد نہیں تھا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کے فیصلے، کیونکہ آپ سیاسی نہیں ہیں نا، سیاسی لوگوں کی ضرورت ہے کہ عمران خان سے جا کر ملیں۔ جو لوگ عمران خان کی گفتگو اور جو الائنس آپ بنا رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ جو گفتگو ہوتی ہے، جو تبادلہ خیال مشاورت کا عمل ہے، اس میں جب تک سیاسی لوگوں کو شامل نہیں کیا جائے گا بات آگے نہیں پڑے گی۔ آپ نے بابر اعوان کی ملاقات کروا دی، آپ نے سلمان اکرم راجہ صاحب خود چلے گئے، باقی لوگ بھی چلے گئے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ آپ نے سیاسی کمیٹی کے لوگوں کی ملاقات کیوں نہیں کروائی۔ اب یہ جو جنید اکبر صاحب ہے کس کی چوائس ہے؟ عمران خان کی چوائس ہے نا، تو ملاؤ عمران خان سے۔ گرینڈ الائنس بننے جا رہا ہے، ایک ایسا الائنس جس پہ آپ کی پوری جو تحریک ہے وہ سٹینڈ کرتی ہے، لیکن آپ ملاقات نہیں کرواتے۔ کیوں نام نہیں ان کا ڈالا گیا؟ تو یہ سرکار ہماری تنقید ہے۔ ہماری تنقید کسی کے پیسے لینے یا دینے کا معاملہ نہیں ہے، لیکن آپ کے فیصلے ہیں جس کا اثر پاکستان تحریک انصاف پر پڑ رہا ہے۔ اس وقت سیاسی کمیٹی کے لوگوں کو عمران خان سے ملنا چاہیے، آپ کے اتحادیوں کو جا کر عمران خان سے ملنا چاہیے، لیکن یہ نام اس لسٹ میں کیوں نہیں ڈالے جاتے؟ اب کتنے ہفتے گزر چکے ہیں اور یہ ملاقاتیں نہیں ہو رہی۔ پاکستان تحریک انصاف کے مخالفین، حکومت بھی نہیں چاہتی ملاقات ہو، لیکن دوسری طرف جب آپ کے رویے ٹھیک نہیں ہوں گے اس کا الٹیمیٹلی نقصان پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا۔ کوئٹہ میں مجھے ایک بڑی ملاقات ہوئی ہے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے ثنا بلوچ تحریک انصاف کے دفتر آئے اور تحریک انصاف کے صدر بلوچستان داؤد شاہ کاکڑ نے اختر مینگل کے جو قافلہ ہے لانگ مارچ اس کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ ثنا بلوچ صاحب یہ کہتے ہیں کہ گزشتہ 3 سالوں میں عمران خان نے بھرپور طریقے سے فسطائیت کا مقابلہ کیا اور اسی بنیاد پر ہم پاکستان تحریک انصاف کو اختر مینگل کے لانگ مارچ کی حمایت کی دعوت دیتے ہیں۔ اب میں آپ کو کچھ سازشوں کے حوالے سے بھی بتا دوں
اور پاکستان تحریک انصاف میں جی سازشیں ہو رہی ہیں. میں نے آپ کو کئی دن پہلے یہ بتایا تھا کہ عالیہ حمزہ کام کرنا چاہتی ہیں. اگر آپ ان کی کمٹمنٹ دیکھیں, آپ ان سے بات کریں تو پتہ ہی چلتا ہے کہ وہ کتنی پیشنیٹ ہیں. جب بھی ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے جتنی زیادتیاں ان کے خاندان یا ان کے اپنے لوگوں کے ساتھ ہوئی اس کا وہ ذکر نہیں کرتی. وہ ہر جملے میں عمران خان کی بات کرتی ہیں, وہ ورکر کی بات کرتی ہوئی نظر آئیں گی. اور انہوں نے ایک نیا طریقہ یہ نکالا کہ جہاں جہاں ان کے کیسز ان کے خلاف بنائے گئے, یہ ان علاقوں میں جا کر ان علاقوں کے لوگوں سے جو تنظیمی ڈھانچہ ہے اس کے اوپر تبادلہ خیال کیا جاتا ہے, مشاورت کی جاتی ہے. اور یہ ان کی اس اسٹریٹجی کا حصہ تھا کہ اگر آپ نے کسی جو پارٹی ورکر ہے, جو کوئی خاتون اگر خاص طور پہ ہے اور اسے آپ نے پورے ملک میں گھسیٹیں تو ٹھیک ہے گھسیٹو, اسی دوران ہماری کمپین بھی ہوگی. اور عالیہ حمزہ نے اس کمزوری کو اپنی طاقت بنا لیا ہے. اب بعض لوگ اس پورے عمل سے خائف ہیں کہ یار دیکھو عالیہ حمزہ پنجاب میں ایکٹیو ہو گئی ہے تو اس کو روکو کسی طرح. اور لوگ بہت سارے ایسے ہیں جو عالیہ حمزہ سے خوش نہیں تھے. اب ایک خبر یہ آ رہی ہے اور اس خبر کے مطابق ایک ٹویٹ کیا گیا تحریک انصاف کے کارکن ہیں جی میاں وقاص. وہ یہ کہتے ہیں کہ شیخ وقاص اکرم کے بارے میں کہ کنفرم اطلاعات ملنے اور ثبوت دیکھنے کے بعد آج سے مجھے اس بندے سے شدید نفرت ہو گئی ہے. آپ کو یاد ہے نا کہ خان صاحب نے جیل سے کہا تھا کہ یار یہ کے پی میں کیا کر رہا ہے, اسے کون ہے جا کر پنجاب میں بیٹھے. لیکن وہ بھائی صاحب, میں نے آپ کو بھی خبر دی, پشاور کے سورسز یہ بتاتے ہیں کہ یہ اپنا زیادہ وقت کے پی میں گزارتے ہیں اور پنجاب میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے. تو یہ وہ معاملات ہیں جس پہ پارٹی کو تحفظات ہیں اور پارٹی کہتی ہے کہ قربانی دو, عالیہ حمزہ اگر کام کر رہی ہے تو اس کے خلاف بھی سازش ہو رہی ہے. اب اس پہ کیا لکھا محمد وقاص صاحب, اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی نہیں چاہتی کہ عمران خان کسی مزاحمتی تحریک کے ذریعے ہیرو بن کر جیل سے باہر آئے. اور کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ چاہے گی کہ ایک گرینڈ تحریک چلے اور اس تحریک کے دباؤ کے نتیجے میں آپ کو عمران خان کو رہا کرنا پڑ جائے؟ کبھی ایسا نہیں ہوگا. پھر تو سرکار ان کی جو طاقت ہے وہ صفر ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد کسی کو ہمت نہیں ہوگی کہ وہ پاکستان میں جمہوریت کے ساتھ ٹکر لے سکے. پھر یہ بھی انہوں نے لکھا کہ مکمل ریاستی جبر کو آزما کر 26 نومبر کو گولی چلا کر اپنے آخری تیر چلانے کے باوجود رزلٹ زیرو. جب بھی عوامی مزاحمتی تحریک زور پکڑتی ہے یہ مفاہمت پسند قیادت کو لولی پاپ دے کر مزاحمت پسندوں سے علیحدہ کر کے ان کی مزاحمت کی کمر توڑ دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ یہ مزاحمت اور مفاہمت کی بات ہم پاکستان مسلم نون کے حوالے سے سوچتے تھے اور ایک بھائی مزاحمت کرتا ہے ایک بھائی مفاہمت کرتا ہے, لیکن اب آپ کو پاکستان تحریک انصاف میں بھی اسی قسم کی جو ہے وہ لڑائی نظر آ رہی ہے. جب بھی مزاحمت کی بات آتی ہے جنید اکبر ہارڈ لائنر وہ کہتے ہیں کہ ہم تحریک چلائیں گے, ہم آ رہے ہیں, اور آپ کو شہباز حکومت کو وہ وارن کرتے ہیں, تو دوسری طرف سے مفاہمت کا بیانیہ شروع ہو جاتا ہے. اسی طرف وقاص صاحب نے جو ہے وہ اشارہ کیا. کے پی میں جنید اکبر, خرم ذیشان, بلوچستان میں سلال کاکڑ, صدام ترین, پنجاب میں عالیہ حمزہ, اویس یونس جیسے مزاحمت پسندوں اور سوشل میڈیا پر موجود بے لوث رضاکاروں کی انتھک محنت اور قربانیوں سے مزاحمتی تحریک ایک بار پھر زور پکڑنے سے اسٹیبلشمنٹ کی راتوں کی نیندیں جو ہیں وہ حرام ہو چکی ہیں. ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ نے مہارت کا مظاہرہ کر کے مفاہمت پسند گروپ کو ان کے ذریعے عمران خان کی رہائی کا گرین سگنل دے کر مزاحمت پسندوں اور سوشل میڈیا رضاکاروں سے الگ کھڑا کر دیا. جب بھی ایسا ہوا قیمت نظریاتی ورکرز کو ہی چکانا پڑتی ہے. اس وقت پنجاب میں مفاہمت پسند گروپ کی حمایت کے بغیر 23 مارچ کی کامیاب ریلیوں کے بعد عالیہ حمزہ کے خلاف شیخ وقاص اکرم کی سربراہی میں ایک بھرپور کمپین چلائی جا رہی ہے. یہ بھی ان کی طرف سے دعویٰ کیا گیا. مختلف گروپس میں میسیجز کیے جا رہے ہیں, سوشل میڈیا رضاکاروں کو اٹھایا جا رہا ہے, خوف و ہراس پھیلایا جا رہا ہے. عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی اسی مزاحمت پسند طبقے کی ڈیمانڈ پر لگائی جاتی ہے تاکہ اصل حقائق چھپا کر مزاحمت کو دبایا جا سکے. اب یہ جی بڑے ناموں کی چھٹی کے حوالے سے بھی خبر ہے. ایک صحافی ہیں جی بشارت راجہ, وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے نام پر دہاڑیاں لگانے والوں کے ثبوت انہیں دکھائے گئے ہیں. ذریعے کا کہنا ہے کہ آنے والے چند دنوں میں دہاڑیاں لگانے والوں کو باہر نکال دیا جائے گا اور بڑے ناموں کی بات جو ہے وہ کی جا رہی ہے جن کی چھٹی ہونے والی ہے. اب فیصل چودھری صاحب کا بھی ایک رومانس چل رہا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ, تو انہوں نے جواب دیا کہ میں خان صاحب سے ملوں گا اور میں انہیں اپنی پوزیشن کلیئر کروں گا اور بتاؤں گا کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے. عمران خان صاحب پاکستان سے آگے نہیں ہیں, کسی ادارے کا چیف بھی پاکستان سے آگے نہیں, فارم 47 کی پارلیمنٹ, فراڈ الیکشن, کورٹ پیکنگ بھی آئین اور پاکستان سے آگے نہیں ہے. چونکہ ان کے اوپر اوبویسلی سوال کیے جا رہے ہیں کہ کیا ہوا چودھری صاحب, آپ کو پاکستان تحریک انصاف سے نکال دیا گیا, کیا وجہ بنی؟ اور اس پر سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس کا جواب بھی دیا کہ یہ فیصلہ عمران خان اور بشرا بی بی کا ہے اور اس فیصلے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, اور بشرا بی بی اور عمران خان نے یہ خود فیصلہ کیا کہ فیصل کو اب ہم نے اپنی ٹیم میں نہیں رکھنا. اور میرے لیے یہ بات
حیران کن تھی، اور لیکن یہ فیصلہ عمران خان اور بشرا بی بی کا ہے، اور یہ وہی جواب دے سکتے ہیں کہ فیصل چودھری کو کیوں نکالا گیا۔ اب یہ علی امین گڈھا پور اور باقی لوگ اوبیسلی دیکھنا ہی ہوگا کہ عید کے بعد اس الائنس میں اپنی کس قسم کی خدمات دیتے ہیں، اسی طرح جس طرح 3 دفعہ انہوں نے احتجاج کو لیڈ کیا۔ اگر گرینڈ الائنس بنتا ہے، احتجاج ہوگا، یا پھر آپ کو تمام فیصلے جو ہیں فضل الرحمان کی اجازت سے کرنے پڑیں گے، مشاورت سے کرنے پڑیں گے۔ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے جی اس کے اندر، چونکہ اگر فضل الرحمان صاحب آ گئے تو پھر آپ کو فیصلے آپ سولو فلائٹ نہیں لے سکتے، پھر آپ کو سب کی مشاورت کے بعد کسی بھی نتیجے پر پہنچنا پڑے گا۔ میں ویورز آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں، اور انصار عباسی صاحب نے اس خبر کو رپورٹ کیا۔ امریکہ کے اندر پاکستان میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں شخصیات پر پابندی کے حوالے سے، اور عمران خان فری جو مہم چل رہی ہے، اس پر انصار عباسی صاحب اپنی رپورٹ میں کیا کہتے ہیں۔ ڈاکٹر عارف علوی صاحب کا جی دورہ امریکہ، اس کا انہوں نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ تذکرہ کیا کہ وہ امریکہ گئے، وہاں پر لوگوں سے ان کی ملاقات ہوئی، کانگریس کے لوگوں سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے وہاں پر کیمپین بھی کی کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، اور میں عمران خان کو ہر صورت رہا کروا کر جاؤں گا۔ اب اس میں رپورٹ کیا اس کے علاوہ کیا، صدر مملکت سابق صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی اپنے دورہ امریکہ کے دوران امریکہ میں مقیم تحریک انصاف پارٹی کے ان رہنماؤں کے ساتھ پارٹی کی عمران خان رہائی کی مہم کو امریکہ میں فعال طور پر آگے بڑھاتے رہے۔ اس مہم میں پارٹی کے چند رہنما اور پارٹی عہدیدار ایسی سرگرمیوں میں ملوث رہے جنہیں حکومت اور ریاستی ادارے ریاست مخالف یا فوج مخالف سرگرمیاں قرار دیتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے کہ بیرون ملک ان سرگرمیوں کا مقصد قانون کی بالادستی نہیں، یقینی بنانا اور پارٹی و قیادت کے خلاف ہونے والے مبینہ انتقامی اقدامات کے خلاف آواز بلند کرنا ہے۔ یہی کہا گیا نا کہ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں، ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے، ہم دنیا کی توجہ اس کی طرف دلوانا چاہتے ہیں۔ تحریک انصاف زیادہ تر امریکہ میں سرگرم رہی، لیکن نہ تو سابق بائیڈن انتظامیہ نے اور نہ ہی موجودہ صدر ٹرمپ نے پاکستان تحریک انصاف کی توقعات کے مطابق پاکستان پر کوئی دباؤ ڈالا۔ ڈاکٹر عارف علوی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اپنے حالیہ امریکی دورے میں انہوں نے ارکان کانگریس سے ملاقات کی، اور جن میں انہوں نے عمران خان کی رہائی کا مقدمہ پیش کیا، اور اس کے علاوہ فاکس نیوز پر بھی نمودار ہوئے، جہاں انہوں نے الزام لگایا کہ پاکستان میں یو ایس ایڈ کے فنڈز کا استعمال انتخابی عمل پر اثر انداز ہونے کے لیے کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں امریکہ میں عمران خان کو آزادی دلوانے کے مشن پر ہوں، اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی بھی بات کی، اور دعویٰ کیا کہ 26 نومبر کو درجنوں افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ڈاکٹر عارف علوی کی یہ ملاقاتیں اور میڈیا میں شرکت پی ٹی آئی امریکہ چیپٹر کے تعاون سے ممکن ہوئی، جن میں شہباز گل، قاسم سوری اور دیگر شامل تھے۔ ان افراد پر حکومت کی جانب سے ریاستی اداروں خصوصاً فوج کے خلاف مہم چلانے اور سوشل میڈیا پر گمراہ کن بیانیاں پھیلانے کے الزامات عائد کیے گئے۔ حکام کی تحقیقات کے مطابق شہباز گل اور قاسم سوری ان پی ٹی آئی رہنماؤں میں شامل ہیں جنہوں نے بیرون ملک فوج کے خلاف منفی مہموں میں حصہ لیا، اور ان کی کوششوں میں امریکی کانگریس میں پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال پر قراردادیں پیش کرنے کا مقصد بھی شامل تھا۔ اب اس میں اوبیسلی یہ ان کا انہوں نے احاطہ کیا کہ امریکہ اور برطانیہ میں کیا ہو رہا ہے اور کون کون لوگ اس مہم میں شامل ہیں۔ لیکن ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ امریکہ نے پاکستان کے اوپر بہت ساری پابندیاں لگا دی ہیں، ایڈوائزریاں جاری ہو چکی ہیں کہ کوئی بھی امریکی پاکستان نہیں جائے گا، خاص طور پہ کے پی کے اور بلوچستان میں۔ اور پھر ہم نے اس ایڈوائزری کی فوری بعد دیکھا کہ جعفر ایکسپریس کا سانحہ ہو جاتا ہے۔ ایسا لگا کہ شاید امریکہ کو پہلے سے معلوم تھا یا ان کے پاس انفارمیشن تھی، اور اس سے پہلے ایڈوائزری جاری ہونا، یہ ٹائمنگ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ پھر ایک دہشت گرد کو آپ پکڑ کر امریکہ کے حوالے کرتے ہیں، بدلے میں آپ نے ہمارا شکریہ تو ادا کیا، لیکن اس سے پہلے پاکستان کے اوپر پابندی لگا دی گئی، آپ کے میزائل پروگرام پر پابندی لگا دی گئی۔ آپ کے تعلقات تو ٹھیک تھے ٹرمپ کے اوپر، پاکستان تحریک انصاف اگر سیاست کر رہی تھی۔ پھر ویورز یہ بات یہاں نہیں رکتی، پھر یلو، اورنج اور ایک ریڈ لسٹ کی بات ہوئی، اس میں پاکستان کا نام ڈال دیا جاتا ہے، اور ابھی تک وائٹ ہاؤس نے اسے ڈینائی نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کام کر رہے ہیں، کبھی ایک لسٹ سے نام نکالو، کبھی دوسری میں ڈالو، دوسری سے تیسری میں، تیسری کے بعد پینڈنگ کر دو، یہی ہو رہا ہے نا پاکستان کے ساتھ۔ تو امریکہ ابھی تک پاکستان کے اوپر پابندیاں لگا رہا ہے۔ امریکہ نے ماسوائے ایک دفعہ جو انہوں نے کانگریس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کی حکومت کا شکریہ ادا کیا، پاکستان کی کسی جو اسٹیبلشمنٹ کی قیادت ہے نہ ان کا شکریہ ادا کیا، نہ پاکستان کے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا پاکستان کی حکومت۔ تو یہاں تک تو بات کلیئر ہو گئی کہ جہاں تک شخصیات کا تعلق ہے تو امریکہ اس میں بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ لیکن آنے والے دنوں میں کیا پابندیاں لگتی ہیں یا نہیں لگتی، جو ولسن نے اوبویسلی اس کے اوپر جی ایک ڈرافٹ تیار کیا ہے اور اس کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے،
لیکن اسے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جوڑا چاہ رہا ہے امریکہ، اور جو برطانیہ کا چیپٹر ہے، گو کہ تمام جو انٹرنیشنل کوارڈینیشن کمیٹیز جو بنائی گئی تھی وہ ساری کی ساری تحلیل کر دی گئی، لیکن یہ چیز آج بھی پاکستان میں کچھ لوگ اسے آبزرو کر رہے ہیں۔ پھر ریسنٹلی آپ دیکھ لیں کہ کل کی بات ہے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈال دیا گیا، بہت ساری کمپنیز کے اوپر پابندی لگ گئی، چین کی کمپنیاں ہیں، ایران کی کمپنیاں ہیں۔ تو آپ جسٹ امیجن کریں، کیا امریکہ اس حکومت کو اپنا دوست سمجھتا ہے؟ بالکل بھی نہیں سمجھتا، اور بتایا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر مزید پاکستان کے اوپر پابندیاں لگیں گی۔ تو ہم سر ان کے پلان میں کہیں شامل نہیں ہیں۔ ہماری امریکہ کے ساتھ جتنی بھی انٹریکشن ہوتی ہے وہ صرف میٹر ٹو میٹر ہمیں وہ کنسیڈر کرتے ہیں۔ اب تو انہوں نے افغانستان میں بھی ڈائریکٹ رابطے کر لیے، اور اب امریکہ کو پاکستان کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمام معاملات خود سے دیکھ رہے ہیں، اور بظاہر لگ ہی رہا ہے کہ امریکہ کی پاکستان کے حوالے سے جو پالیسیز ہیں وہ بنی نہیں ہیں، اور اگر کوئی پالیسی بن بھی گئی تو اس پالیسی میں صرف پاکستان کو اگنور کرنا لکھا ہوگا۔ تو پابندیاں مزید لگ سکتی ہیں، اور اس بارے میں امریکہ کے جتنے بھی وہاں پر تھنک ٹینکس ہیں وہ ضرور اسے آپ کو اسی قسم کی بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور ان کی اسیسمنٹ ہے کہ امریکہ پاکستان کے حوالے سے ایک تو ہم ان کی لسٹ میں شامل نہیں ہیں، تعاون کی لسٹ میں، اور بزنس ایز یوزول چلے گا، لیکن پابندیوں کی جہاں تک بات ہے وہ یقیناً آنے والے دنوں میں پاکستان پر لگ سکتی ہیں، وچ از ویری سیڈ۔ آپ ان کے ساتھ اچھے تعلقات، یعنی پابندیاں لگاتے ہیں، پاکستان کی حکومت میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ انہیں جواب دے سکیں یا اس کی مذمت کر سکے، اس کے باوجود امریکہ ہمارے ساتھ جو ہے اس قسم کا سلوک کر رہا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا ویورز، اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔